वलाखिबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी माओ और बहनों, ज़रा सामने आ जाइए भाई, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। बाज़ नौजवान टेका लगा के बैठे हैं। मेरा मशवरा है कि 10 तकिए मंगा ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बेचारे बहुत थके मांदे मालूम हो रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है, दरिया की हवाएं माशाल्लाह आ रही हैं। इंतज़ाम करने वाले ज़रा तकिया वगैरह भी इंतज़ाम करें तो अच्छा रहेगा। आओ भाई, सामने आओ भाई। जहाँ दीन की बातें होती हैं, ऐसी मजलिसों में मिलकर बैठना, अल्लाह की रहमत को दावत देना है। अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, रहमत उतरती है, अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआएं करते हैं। ऐसी दुआओं को हासिल करने की कोशिश करना है। मोहतरम हजरात, अभी आप औलाद के ताल्लुक़ से और वालिदैन के ताल्लुक़ से बातें सुन रहे थे। नौजवान या नौजवानी का ज़माना ये ज़िंदगी का सबसे प्यारा, सबसे मुबारक, सबसे अहम ज़माना है। ये ज़माना ऐसा है, नौजवान दीन के और दूसरे एतबार से यही असल मेमार हैं, बनाने वाले हैं। और नौजवानों की तरबियत अगर सही हो तो यही नौजवान दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा कारनामा कर सकते हैं, इस्लाह का काम कर सकते हैं, दुनिया के अंदर इनक़िलाब ला सकते हैं। पूरी दुनिया की अगर तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में अगर किसी किस्म का कोई इनक़िलाब आया है तो वो नौजवानों से आया है, और इंशाअल्लाह कोई इनक़िलाब आएगा तो सिर्फ़ नौजवानों ही के ज़रिए से आएगा। अगर नौजवानों की सही तरबियत ना हो, सही माहौल ना हो, उनकी निगरानी सही नहीं की गई, सही तालीम का उनका इंतज़ाम नहीं किया गया, तो यही नौजवान अगर बिगड़ जाएं, पूरी कौम के लिए, पूरे मिल्लत के लिए, पूरे वतन के लिए, पूरे मुल्क के लिए वबाल जान बनेंगे, मुसीबत का सबब बनेंगे। पूरे लोगों की ज़िंदगियों में एक इस्तराब, परेशानी की कैफियत वहाँ पे पैदा होगी और दुनिया का चैन और सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि जैसे अभी आपने सुना कि माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि औलाद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये वो नेमत है जिसको हासिल करने के लिए अंबिया ने दुआएं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना घर छोड़ कर जा रहे हैं। एक तरफ से बाप वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया, मैं तुझे पत्थरों से मार कर तेरी जान लूँगा। मगर एक तरफ बेटा ये कह रहा है, सलामुन अलैक, अल्लाह आपको अच्छा रखे अब्बा, अल्लाह आपको खुश रखे अब्बा। गाली का जवाब गाली नहीं, ईंट का जवाब पत्थर नहीं। यहाँ पे देखिए, बाप कह रहा है कि मैं तुझे मार कर जान लूँगा, बेटा कह रहा है कि अल्लाह आपको अच्छा रखे अब्बा, मैं आपके हक़ में अल्लाह से दुआ करता रहूँगा, अल्लाह से मैं दुआ करता रहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सही रास्ता अता फरमाए। तो अब यहाँ पर देखिए, चलते चलते कह रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। कभी भी याद रखो, बीवी की ख्वाहिश हर एक को होती है। उम्र जब बढ़ती है तो आदमी ज़िंदगी में सुकून का मुतलाशी होता है। सुकून के लिए वो
مناسب جوڑوں کو چنتا ہے۔ کس کو چننا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ہدایتیں وہاں پر دیا، اور وہاں پہ بتایا گیا کہ کسی عورت کے سلیکشن میں، اس کے انتخاب میں 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا مال دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دین دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دیندار کو لو، خود بخود ساری چیزیں اللہ تمہیں دے گا۔ بیوی کی تلاش میں صرف مال کو اگر آپ دیکھیں گے، حسن کو اگر آپ دیکھیں گے، خاندان و شرافت کو دیکھیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں بغاوت پر لائیں، باغی بنا دیں، برے بنا دیں۔ جب دین وہاں پر آئے گا تو خود بخود خوبصورتی آئے گی، جب دین وہاں پر آئے گا تو مال آئے گا، جب دین وہاں پر آئے گا تو حسب و نسب آئے گا، ساری چیزیں جمع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دیندار کو ترجیح دو، ساری چیزیں وہاں پر آ گئیں۔ بیوی کے انتخاب میں نیک عورت، داماد کے انتخاب کے لیے بتایا گیا اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، ایک دیندار لڑکا، حلال کمانے والا لڑکا، محنت کرنے والا لڑکا اگر تمہارے گھر پیغام بھیج رہا ہے تو اپنی بیٹی سے رشتہ کر دو۔ کیوں؟ اگر اسے کچھ تکلیف ہوگی، اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ تمہاری بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا، اور اگر اچھا رہے گا تو وہ بھی اچھا رہے گا، اسے بھی اچھا رکھے گا۔ اس کے بعد انسان کے لیے دوسری جو خواہش انسان کو ہوتی ہے، اولاد کی طلب۔ اولاد کے لیے یہ نہیں کہنا کہ اللہ صرف اولاد دے، دعا کرو کہ اللہ نیک اولاد دے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ نیک اور پاک اولاد مجھے عطا فرما۔ جب اولاد مل رہی ہے تو اولاد کی تربیت، نگرانی، کھلانا، پلانا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ تو ماں باپ کا فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں اور ان سے اچھی امید رکھیں۔ جیسے ابھی آپ نے سنا، غلطی ہماری ہوتی اور لوگ ہمیشہ آ کے اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کرتے، مولانا بچہ بات نہیں سنتا، نافرمان۔ بات شکایت کرنے سے پہلے سوچو کہ میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، میں نے میرے ماں باپ کی کتنی دعائیں لیں، میں نے میرے ماں باپ کو کتنا خوش کرنے کی کوشش کیا۔ تھالی 2 ہاتھ سے بستی، کبھی بھی یاد رکھو، یہ ایک ہاتھ سے نہیں بستی۔ نیک ماں باپ کی اولاد نیک بنے گی۔ آپ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں گے، آپ کی اولاد نیک بنے گی، آپ کی اولاد ویسی ہی رہے گی۔ ہم نے ماں باپ کو تکلیف دیا، ہم نے ماں باپ کو ستایا، ہم نے ماں باپ کی پرواہ نہیں کیا، یاد رکھو زندگی میں کسی منٹ میں سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ اور بچوں کی شکایت، بچے کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے، صحیح فطرت لے کر آتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ جس مذہب کے ہوں گے، جس طریقے پر ہوں گے، بچوں کو اس طرح ڈالیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، بچے نوجوان نیک بننے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ بنیاد وہاں سے آئے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا، تو اولاد کے سلسلے میں یہاں پر آپ دیکھیے گا، قرآن مجید میں حضرت لقمان کا واقعہ، ان کی 7 نصیحتیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، پھر میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اور سب سے پہلے بچوں کے لیے توحید، اللہ کیا ہے دل میں بٹھاؤ، اس کے بعد اللہ کی عبادت، اور اس کے بعد نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اور کوئی بھی اگر اچھا آدمی، نوجوان اگر کامیاب بننا چاہ رہا ہے تو زندگی میں اسے صبر کرنا سیکھتا۔ ایک آدمی کامیاب زندگی اگر کرنا چاہ رہا ہے تو زندگی میں عرجز کرنے کا جذبہ ہونا، صبر ہونا، بغیر صبر کے آدمی کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل میں گھمنڈ نہیں آنا، کبر نہیں پیدا ہونا۔ اگر آدمی دل میں بڑھ پنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہوتا معلوم؟ دوسروں کو حقیر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ بچے کو پہلے وہ بتانا، پہلے بچے کو وہاں پہ کیا کرنا؟ دوسروں کی عزت کرنا، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ۔ آپ دنیا کی دوسروں کی عزت کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ جب آدمی بڑا بنتا ہے، جب اس کے دل میں بڑپنا آتا ہے، تو وہاں پہ کبر آتا ہے۔
وہاں پہ گھمنڈ شروع ہو جاتا. جب گھمنڈ آ جاتا تو پوری چیزیں ختم ہو جاتی وہاں پہ. اور بچے کے ذہن میں حضرت لقمان نے یہ بتایا کہ دیکھ بیٹا، تو جو بھی کام کرے، جہاں بھی رہے، جیسا بھی رہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بچے کو پہلے دن سے ڈالو، پہلے دن سے عادت وہاں پہ ڈالیے. چلیے دوسری بات دیکھیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. ابھی آپ نے سنا حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بچوں کو بلا کر بتایا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کیا جواب دیا؟ نعبدو، ہم تمہارے اللہ کی. تو ہمارے باپ کو ہم نے جیسے پایا، ہمارے دادا اسحاق کو ہم نے پیسے جب پایا، ہم نے پردادا ابراہیم کو جیسے ہم نے پایا، اسی طرح ہم اللہ کی عبادت کریں گے. پہلی بات، بچے کے دل کے اندر عقیدہ ہونا. دل مضبوط ہو گیا تو بچہ کہیں بھی نہیں بھگتا. دنیا کتنا بھی بہکانا چاہے کچھ بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. چلیے اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے، اب نوجوانوں کے تعلق سے بھی تربیت کی بات ہے یہاں. صحابہ کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کیسی تربیت کرتے تھے، کیسے بچوں کو تیار کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے واقعات میں ان کی ماں کا کردار. ابھی آپ نے سنا بچوں کی شخصیت بنانے میں ماں باپ کا ہاتھ ہے. ماں باپ پہلے، اس کے بعد اسکول وغیرہ وہ سب بات کی باتیں ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے ہمیشہ حضرت سلیمان کی ماں کہتی تھی، بیٹے راتوں میں پوری رات نہیں سونا بیٹے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا بیٹے، اللہ سے مانگنا. دیکھیے وہ بیٹا اپنی ماں کی بات پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ اس کو نبی بنایا، اللہ اس کو ساری دنیا کی حکومت اس کو دیا. اللہ تعالیٰ ان کو پورے جانوروں کی، تمام لوگوں کی، کائنات کی ہر چیز کی بولی بات کرنے کا ان کو سلیقہ دیا. اور اللہ نے ان کو ایسی حکومت دیا جسے دنیا میں ویسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی. کوئی آدمی ویسی حکومت حاصل نہیں کر سکا. چلیے اور ذرا آپ آئیے دیکھیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حضرت زبیر، ان کی ماں حضرت صفیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ہمیشہ سختی کا کام لیتی، دھوپ میں کام لیتی، صبح سے شام تک بچے کو سخت سے سخت کام لیتی. لوگ دیکھنے والے کہتے کہ صفیہ ایسا معلوم ہوتا ہے تیرے بچے کو تو ہلاک کر دے گی، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرے گی. بولے کہ نہیں، اب میرے بچے کو میں بہادر بنانا چاہ رہی ہوں. بعد میں دیکھیے بچہ ایک پہلوان بنا، عرب کے مشہور پہلوان کو مارنے والا. ایک بہادر باپ کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی بہادر بنا. جب ایک مرتبہ آیا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا. ماں حضرت اسما، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ماں بوڑھی، کمزور، آنکھیں بھی اس کی کمزور ہو گئیں. بیٹے نے کہا کہ امی جان، دشمن چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. ماں نے کہا دیکھ بیٹا، اگر تو دین کے لیے، حق کے لیے اگر لڑ رہا تھا، جا کوشش کر. بولے نہیں اماں، مجھے ایک ڈر ہے اماں، مجھے قتل کرنے کے بعد دشمن میرے گوشت کے ٹکڑے کرے گا، میرے جسم کے ٹکڑے کرے گا، میرا گوشت گویا خیمے میں ختم کر. بتایا دیکھ بیٹے، بکری کو جب کاٹا جاتا ہے، خسائی اس کے ٹکڑے کرتا ہے تو بکری اس کی پرواہ نہیں کرتی. جا. بیٹا گیا، خیر لڑے، شہید ہو گئے. اور لوگوں نے کیا کیا؟ نوجوان بیٹا ذرا غور کرو، سولی پہ لٹکائے، قتل کرنے کے بعد اس کو لٹکایا گیا. بوڑھی ماں وہاں سے گزر رہی ہے. آپ سوچیں گے کتنا روئی ہوں گی، کتنا پریشان ہو رہی ہوں گی. سوچے آ کے ماں کھڑے ہو کر کہیے، یہ شہ سوار کو، گھوڑے پر بیٹھنے والے کو نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا. اب یہ کب اترے گا؟ ابھی اتنے میں حجاج ابن یوسف ادھر سے آ رہا، ظالم آ رہا ہے. بولا دیکھ اسما، ہم نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو حضرت اسما نے مومنانہ جواب دیا. حضرت اسما نے کہا کہ دیکھ، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، میرا بیٹا تیری آخرت برباد کر دیا. چلیے آپ آئیے جنگ بدر کے واقعات میں آپ دیکھیے، ایک ہی ماں کے 9 بچے،
ایک ہی ماں کے 9 بچے اللہ کے رسول کے پاس آ کے ہمارے بچے چاکلیٹ اور مٹھائی کے لیے جیسے لڑتے، وہ بچے جہاد میں جا کر اپنی جان کو دینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بیٹے تم لوگ چھوٹے ہیں، بعض کو قبول کر لیے، بعض کو کہا بیٹے چھوٹے ہیں، آئندہ کسی وقت میں دیکھا جائے گا۔ کہا کیا بچے بتا رہے ہیں سنیے، اللہ کے نبی ہماری اماں نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اقرار لیا ہے، کیا؟ جب تک ہم جنگ میں نہیں جائیں گے اماں گھر میں نہیں آنے دے گی۔ اللہ کے نبی نے قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل جو دشمن اسلام، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اسے مارنے والے کون تھے؟ 2 بھائی معاذ اور معوذ۔ 2 بھائیوں نے مل کر اس کو مل کر ختم کیا۔ اسی طریقے سے آپ آئیے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا جوانی میں۔ حضرت خنسہ اسلام سے پہلے ہمیشہ صبح سے شام تک بھائی کی یاد میں روتی تقریباً آنکھوں کی روشنی ان کی کم ہو گئی۔ اسلام لائی۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے، جنگ کی بھٹی گرم ہونے والی ہے، 4 نوجوان بچے بلا کر بولی دیکھو بیٹے ماشاءاللہ تم لوگ جوان ہو گئے، میں نے تمہارے لیے کافی محنتیں کیا، آج ماشاءاللہ تم نوجوان ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب جنگ شروع ہو جانا اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تم شہید ہو جانا۔ بڈھی ماں، ایک بھائی کے مرنے پر زندگی بھر رونے والی عورت۔ خیر بچے گئے، لڑے، ماشاءاللہ شہید ہو گئے۔ جب ماں کے پاس بچوں کے اطلاع قتل ہونے کی اطلاع آئی، کیا کری ہوں گی؟ کتنا روئی ہوں گی؟ کتنا چیخی ہوں گی؟ نہیں، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے 4 بیٹے دیا، 4 بیٹے تیرے راستے میں شہید ہو گئے، کل میں قیامت میں آؤں گی، یہ 4 بچوں کے کھندوں پر ہاتھ رکھ کر میں آؤں گی، اور آج سے مجھے لوگ فلاں شہید کی اماں، فلاں شہید کی اماں، فلاں شہید کی اماں کہیں گے۔ ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک عورت اللہ کے رسول کے بعد دوسری لڑائی احد کی لڑائی میں 1 سال کا بچہ لائی، 1 سال کا بچہ لائی، کہا آقا جب آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو میرے یہ بچے کو بھی آپ جنگ میں لے کر جائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا دیکھ تیرا بچہ چھوٹا 1 سال کا ہے، کیا کرے گا؟ دشمن کو بھگا سکتا، تلوار چلا سکتا، کوئی مقابلہ کر سکتا، کچھ کر سکتا؟ کہا میرے آقا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے، اتنا تو ہو سکتا ہے جب دشمن کی تیر یا تلوار آپ کے پاس آئے تو میرے آقا میرے بچے کو آگے پیش کر دیجئے، میرے بچے کو آگے پیش کر دیجئے۔ اب ایسے بچے جو محنت کیے اسلام کے جنریشن کے اندر، جنہوں نے کام کیا، پورے یہ نوجوان بچے تھے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں میں چھوٹے چھوٹے حضرت علی 8 سال کے بچے، حضرت زبیر 12 یا 13 سال کی عمر کے بچے، حضرت جعفر تقریباً 17-18 سال کی عمر کے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ جب یہ پہ زمانہ جب آگے بڑھتا گیا تو سب سے بڑھ کر آگے بڑھنے والے یہی تھے۔ ذرا صبر کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، پہلا فرض ہے کہ بچوں کو صحیح بناؤ۔ بچوں کو صحیح بنائیں گے۔ اب کیسے بچے بن رہے ہیں؟ نوجوان، میں نے کہا دنیا کے اندر اگر کوئی انقلاب آیا ہے تو وہ نوجوانوں کی طرف سے، اور جو انقلاب انشاءاللہ آئے گا تو کس کی طرف سے آئے گا؟ نوجوانوں کی طرف سے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واقعات بتایا ہے، وہاں پر آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف 15واں پارہ ہمیشہ ہم لوگ جمعہ کے دن پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو واقعہ بتایا گیا، کیا واقعہ بتایا گیا؟ بتایا چند نوجوان وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اپنے دین کی وہ حفاظت کرتے رہے، لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، پھر اس کے بعد اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے وہ گئے، غار میں گئے، سو گئے۔ آپ پورا واقعہ وہاں پہ جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہم فتیتن، چند نوجوان تھے،
مختصر سی جماعت. خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ کتنے نوجوان تھے, کتنے نوجوان تھے؟ 3 تھے, 4 تھے, 5 تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ 7 نوجوان تھے, ان میں 8واں کتا تھا. 7واں نوجوان کے بارے میں 6 تک اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ ایسا ہی بول رہے ہیں, مگر 7 کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کیا. حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے, ان کا 8واں کتا تھا. ان کی کوششوں سے کتنا نتیجہ, پورا ملک بدل گیا, پوری بستی بدل گئی. چلیے دوسری مثال, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ 12ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے. سورہ یوسف, اور وہ کیا تھا؟ ایک نوجوان, نوجوانی کی عمر, اور آپ کو معلوم ہے 12 سال سے 20 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے بہکنے کی عمر ہوتی, بھٹکنے کی عمر ہوتی. اس کے لیے اگر صحیح رہنمائی نہ ہو تو بچے بہک جاتے, غلط اس میں آ جاتے. اب ایک نوجوان بچہ, اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بازار میں لایا گیا, بیچا گیا, غلام بنایا گیا, ساری تفصیل آپ جان رہے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز میں پہنچے, جب جوانی کی عمر میں پہنچے, اور جہاں تھے ذرا غور کیجئے, عزیز مصر, مصر کا وزیر تھا, بعد میں وہ بادشاہ بنا. اس نے ان کو خریدا, خرید کر گھر لایا تو کیا کہہ رہا؟ اکرمی مسواہو, یہ بچے کا کھانا پینا رہنا سہنا, اس کی زندگی جو ہے شاہی انداز میں, شہزادوں کی طریقے سے یہ بچے کو رکھیں. نوکر نہیں ہے ہمارا بچہ, یہ خادم نہیں ہے. اللہ جسی کو دینا ہے تو کیسا دیتا دیکھیے. نوکر بن کر آئے, خادم بن کر آئے, مگر خادم بن کے گھر میں نہیں تھے, اپنے گھر میں تھے, اپنے گھر میں تھے. جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کیا. اب ذرا غور کیجئے گا, وہاں پر کیا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں, میرا اپنا گھر ہے, میں اگر کچھ بھی کروں کوئی پوچھنے والا نہیں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. ایسی جگہ جبکہ پورے اسباب وہاں پر مہیا ہیں, برائی کی دعوت دی جا رہی ہے, ایسے وقت حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ مجھے اس سے بچائے. دیکھیے اگر بچہ شروع سے اگر اس کی تربیت اگر رہی, کتنا گندا ماحول رہا بھی تو وہ ماحول کے اندر وہ نہیں جاتا. چلیے آئیے, اس کے بعد قرآن مجید آپ پڑھیے, حضرت ابراہیم کے واقعات دیکھیے, مختلف جگہ بتایا. حضرت ابراہیم کے بارے میں جو ہے بتوں کو توڑا گیا, آپ جانتے ہیں, پورے لوگ جمع ہوئے, کہا یہ کون کرا ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم, ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا, ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے, اس کا نام ہے ابراہیم. اگر یہ کام کیا تو وہی کر سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے جو کارنامے ہیں وہ دیکھیے. چلیے اور آگے بڑھیے. قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ بروج کے اندر ایک واقعہ بتایا گیا. اس وقت ایک جادوگر تھا, اپنے فن کا بہت زیادہ ماہر تھا. تو وہ بوڑھا ہوا تو ایک بادشاہ سے درخواست کیا کہ میرے لیے کوئی ایک ذہین نوجوان میرے حوالے کیا جائے. ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا, اور وہ بچہ ہمیشہ جادوگر کے پاس جاتا, سیکھتا. آپ تفصیل جانتے ہیں. راستے میں ایک راہب, ایک عیسائی عالم, ایک عابد, ایک نیک آدمی کی جھوپڑی تھی. بچہ وہاں بھی جا رہا, یہاں بھی آ رہا, چل رہا ہے. بچے کو معلوم نہیں کہ دین کیا ہے, سچ کیا ہے, غلط کیا ہے. ایک وقت آیا, راستے میں کوئی خطرناک جانور آیا, راستہ بند ہو گیا, پوری ٹریفک جام ہو گئی, پورے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے. بچہ آ رہا ہے, ہاتھ میں 2 پتھر لے کر اس نے پہلے کیا کہا, یہ جادوگر جو باتیں سکھا رہا ہے اگر وہ صحیح ہیں تو میں جادوگر کے خدا کے نام سے میں مارتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو, کیونکہ حق ہے, حق رہا تو ٹھیک ہے, یہ تو غلط بات. اس کے بعد یہ راہب, یہ عیسائی عالم, یہ عیسائی دیندار عابد جو ہے, جو مجھے سکارا, اگر وہ صحیح ہے تو اس کے اللہ کا نام لے کر میں مارتا ہوں. الحمدللہ جانور ختم ہو گیا. اس کے بعد اب اس پر بچے پر آزمائشوں کے دور شروع ہوئے. بادشاہ ماننا چاہا, پہاڑ پر لے گیا, دریا میں ڈبانا چاہا, لیکن
مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ بچہ بچ کر آ گیا۔ آخر میں بچے نے کیا کہا، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے یہ پروگرام کے دن، آپ کی سالگرہ کے موقع پر یا کوئی جشن جب ہوگا، وہ جشن کے موقع پر آپ کیا کیجئے، سارے لوگوں کو جمع کیجئے۔ دیکھیے، جو اللہ کو نہیں مانتا، شرک کرنے والا بزدل رہتا اور بے وقوف رہتا ہو۔ اگر عقل مند رہتا تو کبھی جا کر وہاں پہ نہیں پوچھتا۔ ہمارے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے، اگر ان کو سمجھ اللہ صحیح دیا تو کبھی مسلمان جا کر یہ خبروں میں یہاں وہاں نہیں جاتا۔ معلوم ہے میت سامنے پڑی ہوئی رہتی، پورا خاندان بیٹھ کے روتے رہتا، بیچارہ اٹھ کے تسلی نہیں دیتا، کئی گجر ہو رہے ہیں بول کے نہیں بولتا۔ اب منو مٹی میں چلے گیا، وہ نیک ہے برا ہے اللہ بہتر جانتا، اللہ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرا۔ اب وہ اندر جب باہر سامنے تھا، سونے والے کو اٹھا نہیں سکتے، اتنا زور زور سے چیخ کے تقریر کرے تو جو سوتے رہتا اس کا کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا، سامنے بیٹھا ہوا ہے اونگ رہا ہے، اب اسے نہیں اٹھا سکے تو وہ منو مٹی کے اندر وہ کیا جواب دیتا، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ ذرا غور کر کے آپ دیکھیے گا تو اب یہاں پہ بچے نے کہا سب لوگوں کو جمع کرو، اونچی جگہ مجھے ٹھہرا کرو، اونچی جگہ مجھے ٹھہرا کرو۔ میں ایک بات کہوں گا، بسم اللہ رب حاذل غلام، اس لڑکے کے اللہ کے نام سے میں مار رہا ہوں۔ بادشاہ میں بولا نا بیوقوف ہوتا، جس کے پاس ایمان نہیں رہتا بیوقوف رہتا، وہ چاہے دنیا سے کتنے بھی عقل مند بولے۔ تو اب یہاں پہ وہ کیا کیا، بسم اللہ رب حاذل غلام بول کے مار دیا۔ تیر بچے کے کن پھٹی میں لگا، بچہ ہاتھ ایسے پکڑا، نیچے گر گیا، مر گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جتنی پبلک، تفسیروں میں مختلف تعداد بتائی، 20,000 تک لوگوں نے بتایا ہے، سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، اس لڑکے کے اللہ پر ہی ایمان لا لیے۔ اب اس کے بعد بادشاہ کیا کیا، اب اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنے اختیارات کو آدمی لگانا چاہ رہا، آگ کی بھٹیوں میں ڈال رہا، جلا رہے ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا، وما نقموا منهم الا يؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا گناہ کیا تھا جی، وہ اللہ کو اللہ مانے۔ ذرا غور کر کے آپ دیکھیے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو آپ دیکھتے جائیے۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیے، دنیا کے اندر اگر کوئی انقلابات آئے ہیں، دنیا کے اندر اگر کوئی انقلابات آئے ہیں، وہ سب نوجوانوں کی وجہ سے آئے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہادوں کے سلسلے میں جو جاتے تھے، زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہوتی، اور ہمیشہ ہر چیز کے اندر سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے نوجوان ہوتے، اس لیے کہ نوجوان کے اندر تحقیق کرنے کا جذبہ پایا جاتا، انکوائری کرنا، تحقیق کرنا۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھیے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آپ دیکھیے، حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ تمام لوگوں کے زمانے میں دیکھیے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بنی امیہ کا جب زمانہ، حضرت معاویہ کے خاندان والوں کی حکومت کا زمانہ آیا، وہ زمانے کے اندر نوجوانوں کے کارنامے دیکھیے۔ ہندوستان میں آنے والے کون آئے، ہندوستان میں کون سب سے پہلے ہندوستان کے اندر آئے، یہ سندھ وغیرہ کے علاقوں میں آنے والے نوجوانوں کی جماعت تھی۔ اس کے بعد بنی عباس، حضرت عباس کے خاندان والوں کا دور آیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کے بعد مسلمانوں پر اس قسم کی آزمائش کے دور آئے، ایسے خطرناک مرحلے آئے، مثلا عیسائیوں کی لڑائی جسے صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو اتنا مارا گیا، پیٹا گیا، اتنا ان کو شہید کیا گیا، اللہ رحم فرمائے۔ اب ان دنوں میں انقلاب پیدا کرنے والا کون، صلاح الدین ایوب کا نام آپ نے سنا، ایک نوجوان، ابھرتا ہوا نوجوان، اور اس نے وہاں پہ کیا کیا، اور ذرا اندازہ لگائیے۔ اب یہاں پر ایک بات ذرا دیکھیے گا، نوجوانوں کے سلسلے میں نوجوانوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل کو بھی ذرا سوچنا۔ پہلی بات میں نے بتایا، ماں باپ کی تربیت، ماں باپ اگر اچھی تربیت کریں گے، چاہے میڈیا کچھ بھی آ جائے، کتنے بھی ویلٹائن ڈے آئے، انشاءاللہ ہمارا نوجوان نہیں بدلتا۔ ہماری تربیت نہیں ہے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یوم محبت ابھی 14 فروری کو منایا گیا، اس سے زیادہ برا، اس سے زیادہ گندا، اس سے زیادہ بے حیائی کا دن کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلام میں تو زنا حرام کیا گیا، تصور نہیں کرنا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی جانا غلط ہے، اور روکایا جتنا تدبیر ہو سکتی ہے وہ ساری تدبیرات کی گئیں روکنے کے لیے، جو ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے پابندی۔ ہماری تربیت صحیح نہیں ہو رہی۔ آج ہمارے پاس کیا ہو رہا، ماں باپ کی کیا ہو رہا، دیکھیے توجہ کیا ہو رہی۔ آج کل بچے کہاں جا رہے ہیں،
بچے کدھر جا رہے ہیں؟ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے ماشاءاللہ، ہر ایک کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہو رہا ہے آج کل ماشاءاللہ آپ کو +2 کے بعد کمپیوٹر بھی دے جا رہا، ساری چیزیں دی جا رہی ہیں۔ کبھی ماں باپ نے سوچا ہے کہ بچہ جو ہے جو اس کے پاس کمپیوٹر ہے فلاں رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا استعمال کیا ہو رہا؟ فون ہے، کہاں جا رہا؟ میری بیٹی فون کسے کر رہی؟ میرا بیٹا فسے فون کر رہا، رات رات گھروں میں فون چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں؟ کس سے چل رہے ہیں؟ کیا میرے بھائی کل اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کل اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اولاد میں تجھے دیا تھا تو کیا کرا؟ دیا ہے فون، ماشاءاللہ اچھی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آج مسلمان کتنا وقت برباد کر رہے معلوم؟ کتنا وقت برباد کرتے معلوم؟ پورا ٹائم قیمتی وقت ایک مرتبہ گیا تو پھر آتا نہیں۔ آج وقت کتنا برباد ہو رہا، ریلوں میں جائیے کہیں بھی جائیے گھنٹوں بٹنا دباتے رہتے، گیماں کھیلتے رہتے، میسیجاں دیتے رہتے، اور وہ سب کیا ہو رہا دیکھتے جائیے۔ اور آپ تعجب کریں گے ایسے دینی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی بعض لوگ فون کو دباتے بیٹھے رہتے۔ اب ایسے اگر ہماری کیفیت یہ ہوگی، ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ اور ہمارے بچوں کے بارے میں کیا ہو رہا ذرا دیکھیے۔ بچوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پہلے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ داخلی مسئلہ گھر کے اندر، مثلا گھر کا ماحول یک ہے، بچے کا ذہن یک ہے، بچہ سوچتا، میں نے کہا کہ 12 سال سے 20 سال کا زمانہ جو ہوتا بچے کے پریشانی کا زمانہ ہوتا، بہکنے کا زمانہ ہوتا۔ یہ عمر میں اگر بچہ کنٹرول میں اگر آ گیا الحمدللہ، کنٹرول میں آ گیا، نہیں بہک گیا، دنیا کی طاقت لگا کر بھی آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ اب ایسے وقت میں کیا کرنا ماں باپ؟ ایسا ماحول بچوں کے لیے لانا کہنے سارا موافق رہے، دین کے برابر رہے۔ اگر بچے کے اندر کوئی بے قراری پریشانیاں ہو رہی اسے سمجھائیے، آپ ڈرا دھمکا کر کام نہیں لے سکتے، آپ سمجھائیے، بچوں کو نصیحت کیجئے، بڑے لوگوں کے واقعات سنائیے، صحابہ کے قصے سنائیے، قرآن مجید کے باتیں سنائیے۔ اچھا کبھی کیا ہوتا باہر سے مسائل آتے، پرابلم، گھر میں ماشاءاللہ سب نیک ہیں، گھر میں اللہ کا شکر ہے ماحول اچھا ہے ہمارا، لیکن بچے جب باہر جا رہے ہیں تو شیطان لگا ہوا ہے، پورا گندا ماحول ہے، ایک طرف سے بچے کو بگاڑنے کی کوشش ہوتی، ایک طرف سے میڈیا پیچھے لگے رہتا، ایک طرف سے خبریں لگی رہتی، ایک طرف سے یہ فونوں کے ڈبے لگے ہوئے رہتے، یہ پورے کیا ہوتے رہتے؟ دنیا کے میسیج آتے رہتے۔ کیا ہو رہا؟ ایسے مسائل کے موقع پر، ایسے مسائل سے بچنے کے لیے دینی تربیت لائیے، دینی مرکز بنائیے، دعوت کے سنٹر بنائیے، بچوں کو دینی جگہ بھیجیے، دینی جگہ تربیت کیجیے۔ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیے لڑکیوں کی تعلیم، عورتوں کی، اس محلے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ لڑکوں کی تعلیم کے لیے، اس کے بعد لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مسلسل کوشش ہوتی تھی، مسلسل محنت ہوتی تھی۔ یہاں جو ادارہ کام کر رہا تھا ماشاءاللہ اس سے بہت اچھے کام ہو رہے تھے، اس کو نظر لگ گئی۔ کیوں لگی؟ کس واسطے لگی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز بند ہو گئی۔ اگر میرا گھر ایسا بند ہو جائے یا اگر میرے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس لگے فلاں، میں خاموش بیٹھتا ہوں؟ میں جماعت والوں سے، پوری لوگوں سے، ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کبھی ہم فکر کریں؟ کبھی ہم سوچیں کیوں ہوا؟ کسی محلے میں اگر ایک مدرسہ ہوتا ہے اس کی عزت ایسی ہوتی ہے جیسے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا ایک مقام ہے۔ جس محلے میں مدرسہ ہوتا ہے وہ محلہ اسی طرح ہوتا ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے دیکھا، اور بعض لوگ میں جانتا ہوں عورتوں کے لیے ماشاءاللہ کلاسیں چل رہی ہیں، کافی عورتیں، تقریباً 100 سے زیادہ عورتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک لڑکا اگر سدھرا تو اس کا سدھار صرف اس کی حد تک رہے گا، اس کی ذات تک۔ ایک لڑکی اگر سدھر جائے تو اس کے سدھرنے کی وجہ سے پورا خاندان، پورا ماحول، جس جگہ بچی جائے گی وہ ماحول، جس جگہ بچی قدم رکھے گی، اور اس بچی کی گود میں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی کی حیثیت سے بنایا۔ بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹیوں کے پالنے میں جنت کا وعدہ کیا گیا۔ جب بیٹی کسی کی بیوی بنتی ہے، اگر وہ نیک بیوی بن کے جاتی ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا اچھی چیز ہے مگر کسی کو نیک بیوی اگر مل گئے دے دیا، سمجھ جائیے پوری نعمتیں اللہ اس کو دے دیا۔ وہ نیک عورت جب گھر میں رہے گی، اس سے جب اللہ اولاد انشاءاللہ دے گا، وہ اولاد نیک بنے گی، حافظ بنے گی، عالم بنے گی، دین کی محبت کرنے والی بنے گی۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کون بنائے ان کو؟ کیا آسمان سے آگے وہ لوگ؟ ان کو تربیت دینے والے کون تھی؟ ماں اور باپ۔ ماں کا زیادہ حصہ، کیونکہ ماں گھر میں رہتی، باپ جو ہے اکثر باہر پھر جاتے رہتا، کاروبار میں دوسری چیزوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اچھا، اگر وہ عورت ماں بن رہی ہے، ماں رحمت بن رہی ہے، ماں جنت کا پیغام لے کر آ رہی ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت بنائی گئی ہے، اور ماں جب وہ لڑکی کسی کی بہن ہوتی ہے، اگر کسی کی بہن ہوتی ہے تو عمر جیسے انسان کو تیار کرتی ہے، عمر جیسے انسان کی قسمت کو بدل دیتی ہے۔ اور بھائی بھی اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی مثال بھی آپ دیکھیے گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ کئی لڑکیاں، غالباً 6 لڑکیاں، 6 بچیوں کو چھوڑ کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ بھائی، ایک ہی بھائی ہے جو اس کی پرورش کرنے والا، بچیوں کی تربیت کرنے والا ہے، انہوں نے شادی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا جابر، میں نے سنا کہ تم نے شادی کیا ہے؟ بولا ہاں میری شادی۔ بولا کس سے کی ہے تم؟ یا کم عمر سے کی ہے یا بڑی عمر والی سے آپ نے کیا؟ بولا نہیں اللہ کے نبی، میں نے ایسی عورت سے شادی کیا جو بڑی عمر والی ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ، اس سے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں بھائی، تم اپنی ہم عمر عورت سے اگر شادی کر لیتے تو بہت اچھا تھا۔ بولے اللہ کے نبی، اگر میں کم عمر سے کرتا تو میری گھر میں بچیاں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی بچی یہ بھی بچی، اس کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ وہ میری بہنوں کو کون دیکھا؟ میں اپنے بہنوں کا خیال کرتے ہوئے ایک مثالی بھائی کا میں نے کردار ادا کیا۔ ایک بہن اگر نیک ہو رہی ہے تو عمر جیسے انسان کی تقدیر کو بدل رہی ہے۔ ایک بھائی اگر نیک ہو رہا ہے تو اپنی بہنوں کو دیکھیے کیسے وہاں پہ بنا رہا۔ تو میرے بھائیوں، باہر سے کچھ مسائل آتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر۔ اب ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں پہ بہت دنوں سے عورتوں کے ماشاءاللہ کلاسیں چلتی ہیں، مختلف پروگرام چلتے ہیں، سمر وغیرہ چلتا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ میں تمام میری بہنوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور یہاں پر دیکھیے جس صاحب نے یہ ارادہ کیا، بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھے لوگ جو ہیں 5 روپے کرایہ کم نہیں کرتے، 5 روپے کرایہ کم کرنے کے لیے کہا گیا تو کم نہیں کرتے، حالانکہ تعلقات رہیں گے، سب کچھ رہے گا، مگر ایک آدمی صرف اس نیت سے کہ یہاں پہ مرکز بنایا جائے، اس کا سنٹر بنایا جائے، دعویٰ کا کام کیا جائے، ایک جگہ اگر دے رہا ہے تو میری بات آپ غور سے سنیے گا، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو سب اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ آج کے زمانے میں کون جی کرتا؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ زمانہ اچھے لوگوں سے کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ کے بندے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو میں دعائیں دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی یہ جگہ ہے، جنہوں نے ارادہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دین و دنیا کی برکتیں دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے اور ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے آل اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بھی اس میں کوشش کریں گے اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور یہاں پر اب دیکھیے بچوں کے لیے باہر سے بھی کچھ مسائل آتے ہیں، ماحول بدلے ہوا ہوتا، گھر کا ماحول الگ ہے، باہر کا الگ ہے۔ تو اب یہاں پہ بچوں کے لیے کیا ہے؟ تربیت کی کلاسیں رکھیے، بچوں کو ٹریننگ دیجیے۔ اور بچے خالی اسکول میں پڑھ کر آ رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ بچہ پورا پڑھ لے کر آ گیا، سب آ گیا، نہیں۔ جب تک گھر میں اس کی تربیت نہیں ہوتی، جب تک اس کی نگرانی نہیں ہوتی، بچے کھیلنے کودنے والے ہوتے ہیں، صحیح وہ کیجئے۔ تیسرا، بچے کے لیے رکاوٹ یہ ہوتی ہے، الگ سے اوپر سے اسے حملے ہوتے رہتے، کبھی یہودیوں کا حملہ ہوتا، کبھی عیسائیوں کا حملہ ہوتا، کبھی الگ الگ ہوتے رہتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا جب ہماری خود مخالف ہے تو ہمارے بچوں کی اور زیادہ مخالف رہے گی، ہمارے بچوں کے لیے اور زیادہ وہاں پہ مسائل رہیں گے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے گا تو میرے بھائیوں ذرا غور کرے بچوں کی تربیت۔ اور دوسری بات یہ، نوجوانی میں نیک بننا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، گھر جاؤ بول رہا، خبر آؤ بری، ایسے وقت اگر انہوں نیک ہو رہے ہیں بولے تو یہ کوئی پھر بھی اللہ کی مدد ہے۔ کتنے کے ایسے رہتے ہیں
انسان کی حدیثوں میں آتا ہے خواہش ہوتی کہ میرے کو اللہ لمبی عمر دینا، لمبی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دے تو بھی ابھی ذرا ملنا۔ لوگوں کو پوچھے کیا جی نہیں، یعنی اب آپ دیکھیں کوئی بھی کسی کو بھی پوچھے کیا ہے بھائی، ہر آدمی کو دیکھو کب تو بھی یہاں اشارے کر کو بتاتا، کب تو بھی گھٹنوں کو پکڑ کے بتاتا، کیا رے بتا رہا؟ یہاں درد ہے کہ وہ زمانہ بھول گیا جوانی کا، جوانی اللہ دیا تھا نہ بھول گیا، کچھ تو بھی کرا کیا؟ آدمی بولتا ہے اچھا جب درد ہے تو کئی کو رہتے سب مل کر دعا کرتے چلے گئے تو اچھا رہے گا۔ نہیں، آدمی کی خواہش ہوتی نہیں مصعب دعا کرو، مصعب ذرا اب یہ بہت کام ہے، مصعب گھر بنانا ہے، کیا کی کرنا ہے، یہ کرنا۔ بہت کم لوگ بولیں گے میرے کو حج کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا۔ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ عمر بھی اچھی دیا ماشاءاللہ، اور اچھے کام کرنے کی اللہ توفیق دیا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا ہی عطا فرمائے۔ عمر تو دے دیا اللہ تعالیٰ، اچھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ بد نصیب ہے، اور وہاں جا کر افسوس کریں گا تو اللہ بولیں گا اولم نعمرکم، کیا جی ہم دنیا میں تمہارے کو عمر نہیں دیے تھے، کیا موقع نہیں ملا کیا تمہارے کو؟ تو یہاں پہ میرے بھائی ذرا غور کر کے دیکھیے گا، نوجوانی میں اگر کوئی آدمی نیک بنتا ہے تو نوجوانی میں نیک بننا اللہ کو بہت پسند ہے، نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کل قیامت میں اللہ عرش کے سائے میں جگہ جن کو دیں گے ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان بھی ہوگا جو نوجوانی کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جن چیزوں کا سوال کریں گے اس میں نوجوانی کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ہم نے تمہیں نوجوانی دیا تم نے کیا کیا، ہم نے تمہیں نوجوانی دیا تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور میں نے ابھی بتایا دنیا کے اندر اگر کوئی بھی انقلاب آتا ہے نوجوانوں سے آتا ہے، اور کسی کے بارے میں دیکھنا ہے وہ قوم کے بارے میں تو ان کے نوجوانوں کے بارے میں دیکھیے، آپ پوروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ قوم کے نوجوان کیسے ہیں، وہ نوجوان کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، سمجھ جائیے پوری قوم نیک ہے۔ اور لوگوں کا جو ٹارگیٹ ہوتا، لوگوں کی جو نظر ہوتی نوجوانوں پر ہوتی، تو میرے بھائیوں اللہ کا فضل ہے یہ محفل میں جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں سب جوان ہیں۔ بعض لوگاں بولیں گے سب جوان، بولے تو جن کے داڑیاں سفید ہیں، ہاں داڑیاں دیکھنے میں سفید ہیں مگر ماشاءاللہ وہ جوانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ جب تک بڑے لوگ رہنما نہیں بنیں گے، بڑے لوگ گائیڈنگ نہیں کریں گے، بڑے لوگوں کی سرپرستی نہیں ہوگی، بچے کیا جی کرتے، بچے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا بنایا، سرپرست بنایا ہے، اور میں بنایا کسی کو بھی پوچھئے عمر کے بارے میں 1 2 4 سال بلکہ 5 سال کم بولتا، کس سے بھی پوچھئے صحیح عمر نہیں بتاتا انہیں، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ماشاءاللہ ہیرو ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر آج جو بگاڑ ہے، ہر جگہ کفر ہے، شرک ہے، ہر چیزیں جس محلے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ کیسا مہینہ؟ جو مہینہ چل رہا ہے اس سے پہلے جو مہینہ گزرا، ذرا دیکھیے کتنی برائیاں، اللہ ہدایت دے، کتنی چیزیں آج ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اور اب یہ بات تو ہونا چاہیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مختلف مسائل پیدا ہوئے، جھوٹے نبی آ گئے، زکوٰۃ نہیں دینے والے پیدا ہوئے، اسلام سے پھرنے والے، کافر ہونے والے، کئی چیزیں آئیں، لوگوں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں سے آپ مقابلہ کریں گے؟ حضرت صدیق نے کہا اَيُنْخَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اللہ کے دین میں کمی آ سکتی؟ میں ایک ہی وقت میں جھوٹے نبیوں سے لڑوں گا، زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے لڑوں گا، اسلام کے خلاف جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان سے میں لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ آہستہ آہستہ ذرا وہ کیجئے، بولا کہ نہیں، میں زندہ رہوں اور اللہ کے دین میں تبدیلی آ جائے، میں زندہ رہوں، اللہ کا دن بدلا جائے۔ میرے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا، میں زندہ ہوں میرے گھر میں بدعتیں ہوں، میں زندہ ہوں میرے گھر کے اندر شرک پایا جائے، میں زندہ ہوں میرے محلے میں ایسا ہو، حکمت کے ساتھ، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے لیے جوش نہیں، ہوش کے ساتھ، اور اس کے بعد طریقے کے ساتھ، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
صحیح اس کے ساتھ نصیحت کے ساتھ آپ بتائیں گے، اگر آپ کوشش کریں گے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، چند سال پہلے کی بات ہے، یہ ہمارے پورے علاقے رائے پیٹا، آئیسوس، تپلیکن وغیرہ 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 سب دیکھیے، ماشاءاللہ پورا ماحول جو ہے اصلاح کا محتاج تھا۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہمارے مرکز پہ آ گئے۔ سب سے پہلے استاد محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سامنے تعریف نہیں کرنا چاہتا، صحیح بات میں بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ IRGC آیا، پہلے IRGC توحید کا ایک سنٹر اللہ بنایا، کسی سے اللہ کام لیتا، اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ اس کی وجہ سے توحید کی آواز جو کبھی علاقوں میں سنائی نہیں دیتی تھی، الحمدللہ کتنے نوجوان آئے۔ آج جلسے کے اندر، آج اتوار کا دن، مصروفیتوں کا دن، پروگراموں کا دن، سیریلوں کا دن، دریا کی تفریح کا دن، اور معلوم نہیں کتنے آج پروگرام۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت دے، ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ دے۔ اور آج کتنے مرکز آ گئے، الحمدللہ کتنے آ گئے، مرکز السلام آ گیا، مرکز العلم آ گیا، مرکز العلوم آ گیا، دیکھیے الحمدللہ۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا، کام ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ضرورت ہے دوستو، یہ ایک بات یاد رکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف آپ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ علی، ان یہدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم۔ علی، اگر تیرے ذریعے اللہ ایک آدمی کو اگر سیدھا راستہ بتا دے، ایک راستہ، ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آ گئے، دنیا کی دولت سے بہتر، دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تو میرے محترم، میرے دوستو، میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ آپ کو جوانی کا زمانہ دیا، کل اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جوانی کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیری جوانی کو تو کیا کیا، تیری عمر کو کیا کیا۔ عمر کے بارے میں پوچھیں گے، پھر جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اللہ صحت دیا، صحت کو غنیمت سمجھو صحت جانے سے پہلے۔ اللہ سکون اور اطمینان دیا، سکون کو غنیمت سمجھو سکون جانے سے پہلے۔ اللہ مال دیا، مال کو غنیمت سمجھو مال جانے سے پہلے۔ اللہ زندگی دیا، زندگی کو غنیمت سمجھو موت کی منزل آ رہی ہے، موت آنے سے پہلے 2-3 منٹ جو میرے باقی ہیں، میں یہی بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے آج مرکزوں کی ضرورت ہے۔ ہر محلے میں ارادہ کرو، اپنی آمدنی کا ایک حصہ ایک کام میں لگاؤ، اور بچوں کی صحیح تربیت مدرسے سے ہوتی ہے، مدرسوں سے ہوتی ہے۔ آپ اسکولوں میں پڑھا لو، کسی بھی اسکول میں پڑھا لو، یہ سمجھ جائیں گے یہ پورے اسلامک اسکولوں ہیں بھئی 100% پورے بچے ہمارے وہ ہو گئے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ وہ لوگ جتنا کوشش کرنا مدرسے والے کریں گے، جب تک گھر کے اندر وہ ماحول نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہمارے گھر میں برائیوں کو روکنے کا ماحول نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہمارے گھروں میں نماز کی کیفیت نہیں آئے گی، فائدہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب بولے بچے بھائی جا رہے نماز پڑھ لے کیا، اسکول میں بچہ جا کے نماز پڑھ رہا، گھر میں دیکھے تو نہ اماں پڑھ رہی نہ بابا پڑھ رہا نماز، اور آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، میں تو بتایا آپ دیکھیے، اور آپ کے فون اٹھا لیجئے، فون کے رنگ ٹون دیکھ لیجئے، کیسے کیسے روزانہ ایڈورٹائز دیتے رہتا۔ اب کرکٹ شروع ہو رہا ہے، کرکٹ کا نیا ٹون آیا کرتے، میں سمجھتا ہوں اگر میں پوچھا اس میں کون وہ ٹون ڈال دیے بولے تو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ یہاں پہ اب دیکھیے لوگوں کو، دیکھیے آج کیا ہو رہا، کیسے باطل کام کر رہا ہے۔ ہمارے پاس صحیح چیزیں رکھ کر اگر ہم کام نہیں کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا۔ میری بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ لوگ جو یہاں پہ محلے میں کام چل رہا ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں، جو بھی اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ یہ کام کو کنٹینیو کیجئے، اللہ کو وہی کام پسند ہے جس میں کنٹینیو کیا جائے۔ جوش آ گیا 2 دن کر لیے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے، نہیں۔ احب الاعمال اللہ ادومھا وان قل، اچھا اللہ کے پاس سب سے پیارے کام وہ ہیں جس پہ کنٹینیو ہو، مستقل کیا جائے۔ بہرحال میں سب کو مبارکبادی دے رہا ہوں، جو جگہ دیے ان کے لیے، جو کوشش کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور آپ تمام حضرات کو میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ اور اس کو مثال بنائیے، اسے سنٹر بنائیے، اور اپنے ہر علاقوں میں
توحید کے مرکزوں کو قائم کیجئے۔ انشاءاللہ یہ ایک آدمی بھی اگر ہمارا اتنی بڑی جماعت آئی، اس میں اگر یہ ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے پر آیا، یہ ایک آدمی بھی اپنی غلطیوں سے اگر توبہ کیا، تو ہم لوگوں کی تمام کی نجات کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہوگا نہیں ہوگا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسے عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بتائی گئی ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مرکزوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحیح دین کا کام اللہ تعالیٰ لے، جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اور ذمہ داری کا احساس ان کے دلوں میں پیدا ہو، اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔